बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसान की फितरत में अगर हवस शामिल हो जाए तो फितनों का बाजार गर्म होना कोई मायने नहीं रखता। कोई जिंदगी हारे या हो मौत की ख्वाहिश, कहीं हो इज्जत की नीलामी या कोई होता रहे बदनाम, हवस की सल्तनत में इन बातों की पासदारी का कोई कानून नहीं होता। जब मफाद परस्ती की राजधानी में जुर्म का इर्तिकाब एक हवस गजीदा अपना हक समझने लगे तो सुनारों की बस्ती में लोहार की पैदाइश हो ही जाती है। कुछ ऐसा ही तमाशा यहाँ भी रूनमा हो रहा था। हिरस के हाथों मजबूर जुर्म और सजा का एक और रंग। मुअज़्ज़िज़ सामईन कराम, उर्दू वॉइस जोन पर आप सभी को खुशामदीद। आज जो कहानी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं उसका उन्वान है फितनाए हवस। ये कहानी मलिक सफ्दर हयात की डायरी से माखूज है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एज अ न्यू यूट्यूबर हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया। मौत बरहक है और कायनात की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा तल्ख हकीकत भी। कोई शख्स खुदा की जात पर नाउजुबिल्लाह यकीन रखता हो या नहीं, मगर वो मौत से इनकार नहीं कर सकता। जिंदगी को मौत की अमानत और मौत को जिंदगी की अलामत भी समझा जाता है। बहरहाल मौत हो या जिंदगी, दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलसूम ठहरती हैं। किसी एक के इनकार से खुद ब खुद दूसरे की नफी हो जाती है। साल हा साल से मौत बड़े तवातुर के साथ जिंदगी को निगलती चली आ रही है और जिंदगी इस बात पर खुश है कि एक दिन इस मौत को भी मौत आ जाएगी। पुगरा उर्फ सुग्गी की भी मौत आई थी, इसलिए वो जिंदगी की बाजी हार गई। उसकी मौत की खबर साबिर अली के तवस्सुत से मुझ तक पहुंची थी। इन दिनों में जिला गुजरात के एक दूर दराज थाने में तैनात था और सुग्गी मौजूद सईद नगर की रहने वाली थी। मस्कूरा गांव मेरे थाने की हुदूद में आता था। लगभग 1000 नफूस से आबाद सईदा नगर मेरे थाने से आधे मील के फासले पर मगरिब में वाक़ था। इस थाने में मेरी तैनाती को अभी चंद ही माह हुए थे। मैंने इत्तला कुनंदा साबिर अली को फौरन अपने कमरे में बुला लिया। वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक 15-16 साल खूबरू नौजवान भी था। साबिर अली ने दरमियाने साइज की दाढ़ी रख छोड़ी थी। मैंने रस्मी अलग सलग के बाद जब सवालिया नजर से उस नौजवान की तरफ देखा तो साबिर अली ने बताया कि वो सुग्गी का चचाजाद अय्यूब था। जब वो दोनों मेरे सामने बैठ चुके तो मैंने साबिर अली की तरफ देखते हुए पूछा था, हाँ भाई, सुबह सुबह किस मामले ने तुम लोगों को थाने पहुंचा दिया है? सुग्गी ने खुदकुशी कर ली है थानेदार साहब, उसने घबराए हुए लहजे में बताया। हम आपको लेने आए हैं। मैं सीधा होकर बैठ गया और सुग्गी के बारे में इस्तफसार किया। उसने मुझे मुख्तसरन सूरत हाल से आगाह किया। मैंने सवाल किया, सुग्गी से तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है साबिर अली? जी, मैं तो पटवारी साहब का पड़ोसी हूँ, उसने जवाब दिया। अय्यूब पटवारी मुश्ताक का बेटा है। सुग्गी उन्हीं के घर में रहती थी। मैं तो बस साथ आ गया हूँ जनाब। इस इलाके के ज्यादातर लोगों से अभी मेरी शनासाई नहीं हुई थी। अलबत्ता मुश्ताक पटवारी का नाम मैंने सुन रखा था, अगरचे उससे मेरी एक भी मुलाकात नहीं थी। वो सईद नगर की एक मारूफ शख्सियत था। मैंने साबिर अली से पूछा, खुद पटवारी साहब कहाँ हैं? इस वाकये की इत्तला देने तो उन्हें थाने आना चाहिए था। अब्बा जी गुजरावाला गए हैं, अय्यूब ने बताया। वो आज शाम तक वापस आ जाएंगे। वो सुबह का वक्त था और मैं भी अपने कमरे में आकर बैठा ही था। मैंने अय्यूब की आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया, वो इतनी सुबह गुजरावाला क्या लेने चले गए हैं? वो आज नहीं गए, अय्यूब नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। वो कल दोपहर के बाद यहां से गए थे। उनका रात को गुजरावाला में रुकने का प्रोग्राम था। ये बात उन्होंने जाने से पहले ही घर में बता दी थी। मैंने सुग्गी की मौत के हवाले से 2-3 जरूरी सवालात किए, फिर इन लोगों के हमरा जाए वक़्वा की जानिब रवाना हो गया। कांस्टेबल अमानत अली भी मेरे साथ था। सईद नगर मेरे थाने से ज्यादा दूर नहीं था। हम पैदल ही चलते हुए गांव पहुंच गए। आधे मील का फासला होता ही कितना सा है, बातों में कट गया और चंद मिनट के बाद हम सईद नगर के अंदर थे। इस गांव में कमोबेश 250 घर आबाद थे, जिनमें सबसे नुमाया तो चौधरी फरजंद अली की हवेली थी, जो गैर तहरीरी तौर पर सईद नगर का हाकिम भी तस्वुर किया जाता था। चंद लम्हात के बाद मैं साबिर अली और अय्यूब की मोयत में मुश्ताक पटवारी के घर पहुंच गया।
مشتاق پٹواری کا گھر خاصا کشادہ اور شاندار تھا، جس کا رقبہ 15 مرلے سے کم نہیں تھا۔ کراچی میں رہنے والے اسے 350 گز سمجھ لیں۔ اس رقبے کا زیادہ تر حصہ وسیع وری صحن کی شکل میں کھلا ہوا تھا، جس کے وسط میں ایک جامن کا قداور اور چھتناور درخت ایستادہ تھا۔ ڈھکے ہوئے حصے میں ایک بیٹھک، 4 رہائشی کمرے، برآمدہ، غسل خانہ، باورچی خانہ اور ایک مویشیوں کا کمرہ بھی شامل تھا۔ میری خواہش پر مجھے فوراً اس کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں سغرا اور سگی نے خودکشی کی تھی۔ موت کا منظر کسی بھی صورت خوشگوار نہیں ہو سکتا، لیکن سگی کے حوالے سے میں بلا مبالغہ کہہ سکتا تھا کہ اس کی موت کا نظارہ دل دہلا دینے والا اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ جب میری نگاہ پہلی مرتبہ اس کی لاش پر پڑی تو وہ کمرے کی چھت سے جھول رہی تھی، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کی گردن میں مضبوط رسی کا پھندا کسا ہوا تھا۔ آنکھیں بند تھیں اور گردن کی لمبائی میں نمایاں اضافہ نظر آتا تھا۔ پھندا بردار رسی کا دوسرا سرا چھت کے شہتیر کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ سگی کی لاش کمرے کے فرش سے 2 فٹ اونچائی پر لٹک رہی تھی، مطلب یہ کہ اس کے پاؤں اور کمرے کے فرش کے درمیان بمشکل 2 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اس جھولتی لٹکتی لاش کے قریب ہی فرش پر ایک 24 اسٹول الٹا پڑا تھا۔ اسٹول کا لفظ میں نے آسانی کے لیے استعمال کیا ہے، ورنہ وہ در حقیقت ایک اسٹول نما اسٹینڈ تھا جو عموماً مٹی کے گھڑوں کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ اپنے پایوں اور بناوٹ کے لحاظ سے وہ ایک اسٹول ہی دکھائی دیتا تھا، بس اس کی ٹاپ مستح نہیں ہوتی، بلکہ پانی والے گھڑے کو محفوظ سہارا فراہم کرنے کے لیے اس کو چوکٹھا نما بنایا جاتا ہے۔ میں نے کانسٹیبل امانت اور مشتاق پٹواری کے پڑوسی صابر کی مدد سے سگی کی لاش کو بحفاظت نیچے اتار لیا اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ سگی نے موسم کی مناسبت سے گرم لباس پہن رکھا تھا۔ وہ ایک خوش شکل اور پرکشش لڑکی تھی۔ عمر 23 اور 24 کے درمیان رہی ہوگی، لیکن اب کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اس کی تمام تر خوبصورتی اور رانائی خواب و خیال ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی چھت سے جھولتی ہوئی لاش کو دیکھ کر پہلی نظر ہی میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کا شمار زندہ انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ معائنے نے بھی میرے اندازے کی تصدیق کر دی تھی۔ میں نے جائے وقوع کی کارروائی کو نمٹایا اور سگی کی لاش کو کانسٹیبل امانت کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوانے کا فیصلہ سنا دیا۔ اس موقع پر پٹواری کی بیوی زلیخا نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، پٹواری جی کو تو آنے دیں، پھر سگی کی لاش کو آپ کیا پٹواری صاحب گھنٹے 2 گھنٹے میں آ جائیں گے؟ میں نے زلیخا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، وہ تو جی شام تک ہی گجرانوالہ سے واپس آئیں گے۔ میں شام تک ان کی واپسی کے انتظار میں لاش کو ادھر نہیں چھوڑ سکتا، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ وہ جب واپس آ جائیں تو انہیں میرے پاس تھانے بھیج دینا، میں خود ان سے بات کر لوں گا۔ میرے حتمی انداز کے بعد زلیخا یا گھر کے کسی اور فرد نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ میں نے امانت علی کو حکم دیا کہ وہ سگی کی لاش کو لے کر فی الفور اسپتال کی جانب روانہ ہو جائے۔ اوکے ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں امانت علی کے جانے کے بعد زلیخا کے ساتھ بیٹھک میں آ گیا تاکہ اس اندوہناک واقعے کی تفصیل جان سکوں۔ تھانے سے اس طرف آتے ہوئے راستے میں صابر علی سے میں نے جو معلومات حاصل کی تھیں، ان کے مطابق اس گھر میں کل 6 افراد رہتے تھے۔ پٹواری مشتاق، اس کی بیوی زلیخا، بڑی بیٹی نغمہ سے چھوٹے 2 بیٹے ایوب اور اسحاق، اور سغرا اور سگی۔ پٹواری مشتاق تو گجرانوالہ گیا ہوا تھا اور سگی عدم آباد کے سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ باقی 4 افراد اس وقت گھر کے اندر موجود تھے اور میں زلیخا کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا تھا۔ میں نے مناسب انداز میں سگی کو پیش آنے والے واقعے پر اظہار افسوس کیا، پھر گہری سنجیدگی سے پوچھا، زلیخا، مجھے پتا چلا ہے سگی کافی عرصے سے تم لوگوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ جی، پچھلے 5 سال سے وہ ادھر ہی تھی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اور اس کے ماں باپ؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی 6 سال پہلے میرے جیٹ یعنی سگی کے باپ کرم دین کا انتقال ہو گیا تھا، اس نے بتایا۔ سگی کا کوئی بھائی یا بہن نہیں تھی۔ اس کی ماں خورشید بی بی نے اپنے خاوند کی موت کا بڑا گہرا صدمہ لیا۔ ظاہر ہے سگی کو بھی کرم دین کے انتقال کا دکھ تھا، لیکن خورشید نے گویا اس واقعے کو اپنے اوپر طاری کر لیا تھا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھمی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، اس کا دماغ الٹ گیا تھا، وہ بڑی بہکی اور پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی حالت بگڑتی گئی، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ سگی اس وقت لگ بھگ 18 سال کی تھی۔ یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ انسان خود کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتا ہے،
لیکن خورشید کی حالت ایسی تھی کہ ان دونوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، لہٰذا پٹواری جی اپنی بھابھی اور بھتیجی کو یہاں لے آئے تھے۔ لیکن میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ خورشید تو مجھے گھر میں کہیں نظر نہیں آئی، کیا وہ کہیں گئی ہوئی ہے؟ وہ بہت پہلے کہیں چلی گئی تھی، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ پٹواری جی نے اپنے گھر لانے کے بعد حکیم سے بڑی توجہ کے ساتھ اس کا علاج کرایا تھا، لیکن 1.5 سال کے علاج کے بعد بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں تو کہوں گی کہ علاج جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا اس کی دماغی صحت بگڑتی چلی گئی۔ آخری دنوں میں تو اسے باقاعدہ دورے پڑنے لگے تھے، گردن مڑ جاتی، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے اور منہ سے جھاگ بہنے لگتا۔ کئی بار تو اس کی زبان دانتوں تلے دب کر لہو لہان ہو گئی تھی۔ یہ تو سیدھی سیدھی مرگی کی علامات ہیں، میں نے کہا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بولی، حکیم جی نے بھی یہی کہا تھا۔ لیکن زلیخا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے ابھی تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ خورشید بہت پہلے کہاں چلی گئی تھی؟ میں کیا بتاؤں جی، وہ عجیب سے انداز میں بولی۔ یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں غائب ہو گئی۔ وہ اپنے پاگل پن میں گھر سے باہر تو نکل ہی جایا کرتی تھی، لیکن اپنی گلی کے اندر ہی رہتی تھی۔ ہم لوگ اسے پکڑ کر واپس لے آتے تھے، لیکن ایک دن وہ ایسی غائب ہوئی کہ پھر کبھی پلٹ نہیں سکی۔ بڑے افسوسناک انداز میں وہ بات ختم کر کے خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا، کیا آپ لوگوں نے خورشید کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ بہت کوشش کی تھی تھانے دار صاحب، وہ ایک ٹھنڈی سانس چھوڑتے ہوئے بولی۔ سعید نگر کیا، ہم نے پورا گجرات اور اس کے گاؤں دیہات چھان مارے تھے۔ پٹواری جی نے کسی رشتہ دار یا جاننے والے کا گھر نہیں چھوڑا، لیکن یہ تمام تر تلاش بیکار ثابت ہوئی۔ خورشید کا کہیں پتہ نشان نہیں مل سکا تھا، اور آج تک یہ راز ہی ہے کہ وہ آخر کہاں گئی۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ اب اس دنیا میں باقی بھی ہے یا… بڑے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ خاموش ہو گئی۔ خورشید کی گمشدگی والے معاملے پر تو ہم بعد میں بات کریں گے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ فی الحال تم مجھے یہ بتاؤ کہ سگی نے خودکشی کیوں کی ہے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھانے دار صاحب، وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی۔ رات کو تو وہ اچھی خاصی اپنے کمرے میں سوئی تھی، صبح جب ہم نے دیکھا تو وہ چھت سے لٹکی ہوئی تھی۔ میں تو خود حیران ہوں کہ اس کو کیا ہوا۔ کیا سگی اکیلے اس کمرے میں رہتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جی، ہم نے یہ کمرہ سگی اور خورشید کو دے دیا تھا، اس نے بتایا۔ وہ دونوں ماں بیٹی اسی کمرے میں رہا کرتی تھیں۔ پھر جب خورشید اچانک غائب ہو گئی تو اس کے بعد سے کمرہ سگی کے استعمال میں آ گیا تھا۔ باقی کمروں میں افراد خانہ کس حساب سے آباد ہیں؟ میں نے اپنی معلومات کے لیے پوچھ لیا۔ دیکھیں جی، یہ تو بیٹھک ہے ہماری جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتانے لگی۔ اسی لائن میں دیوار کے ساتھ 2 کمرے ہیں، ایک میں میرا بیٹا ایوب اور دوسرے میں نغمہ اور اسحاق رہتے ہیں۔ پھر اقوی دیوار کے ساتھ ان کمروں سے ملحقہ 2 کمرے بنے ہوئے ہیں، ایک میں پٹواری جی اور میں رہتے ہیں اور دوسرے میں سگی کی رہائش تھی جہاں اس نے چھت سے لٹک کر خود کو پھانسی دی ہے۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگی، ایک کمرہ بیٹھک کے سامنے دوسری دیوار کے ساتھ بنا ہوا ہے جو کہ مال مویشی کے لیے مخصوص ہے، جہاں ہم اپنے جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ ذخیرہ کرتے ہیں، یا پھر سخت سردی اور بارش کے موسم میں جانوروں کو اس کمرے کے اندر باندھ دیا جاتا ہے۔ اس نے اپنا طویل بیان ختم کیا تو میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے سوال کیا، زلیخا، تم تھوڑی دیر پہلے مجھے بتا چکی ہو کہ پچھلی رات تو سگی ٹھیک ٹھاک اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی، لیکن صبح جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ بالکل مختلف تھا۔ اس سے تمہاری سمجھ میں کیا آتا ہے؟ میری تو مت ماری گئی ہے تھانے دار صاحب، وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سگی نے ایسی خطرناک حرکت کیوں کی ہے۔ زلیخا، ماشاءاللہ تم سیانی بیانی ہو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اتنا تو تم سمجھ ہی سکتی ہو کہ کوئی انسان خواہ خواہ تو اپنی جان نہیں لیتا، کوئی بہت بڑی مجبوری ہی انسان کو اپنی جان کا دشمن بنا لیتی ہے۔ جب کسی شخص کے لیے زندہ رہنا ممکن نہیں رہتا تو وہ خودکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، وہ پرسوچ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں بھی اسی سبب تک پہنچنا چاہتا ہوں جس نے سگی کو خودکشی پر مجبور کیا تھا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سبب کے بارے میں کیا کہوں جی، وہ الجھن زدہ انداز میں بولی۔ مجھے تو یہ اس کا پاگل پن ہی لگتا تھا۔ پاگل پن؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ جی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی
کہ انسان بیٹھے بٹھائے اپنی جان سے کھیل جائے اسے تو پاگل پن ہی کہیں گے نا۔ ویسے ایک بات پر غور کرنا بھی ضروری ہے۔ کون سی بات؟ وہ معنی خیز انداز میں خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا۔ میں کچھ عرصے سے محسوس کر رہی تھی کہ سگی کی دماغی حالت ٹھیک نہیں۔ اس نے بتایا، وہ بہت کھوئی کھوئی رہنے لگی تھی، بعض اوقات تو الٹی سیدھی باتیں بھی کر جاتی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر کبھی کبھی مجھے تو ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر جھرجھری لی تو میں نے اس سے پوچھا، کس بات کا ڈر؟ آپ کو میں نے بتایا ہے نا، سگی کی ماں خورشید کی دماغی کیفیت کیا رہی تھی۔ اس نے بتایا، سگی کی حالت کو دیکھ کر بعض اوقات مجھے ڈر لگنے لگتا تھا کہ کہیں وہ بھی اپنی ماں کی طرح پاگل نہ ہو جائے، اس لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا ہے کہ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، سگی نے پاگل پن میں چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دی ہے۔ میں چند لمحات کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر کہا، اس بات کا تو میں پتہ چلا ہی لوں گا کہ اس نے کون سے پن کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود کو موت کے حوالے کیا ہے۔ تم فی الحال مجھے یہ بتا دو کہ گزشتہ رات اس کا کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ یا تلخ کلامی تو نہیں ہوئی تھی؟ اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ بڑے وثوق سے بولی۔ ہم سب لوگ اس کا بڑا خیال رکھتے تھے، نغمہ، ایوب اور اسحاق تو اسے اپنی سگی بہن سمجھتے تھے۔ ان چاروں کا کبھی آپس میں کسی بات پر بڑا اختلاف نہیں ہوا۔ میں سمجھتی ہوں۔ وہ چند لمحات کے لیے پھر متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، بلکہ مجھے یقین ہے خودکشی والے فیصلے میں سراسر اس کی اپنی مرضی شامل ہے۔ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ اس نے ایسا سنگین قدم کیوں اٹھایا۔ اس گھر میں تو اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس حقیقت کو کھول دے گی کہ سگی نے کسی اندرونی یا بیرونی تکلیف کے لیے اپنی جان دی ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم اس معاملے کے بارے میں اور کچھ جانتی ہو تو بتاؤ۔ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی، میں اور کچھ نہیں جانتی۔ پٹواری جی کب گجرانوالہ گئے ہیں؟ وہ کل دوپہر کے بعد یہاں سے گئے تھے۔ اور واپسی کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ آج رات تک وہ واپس آئیں گے، اس نے جواب دیا۔ میں گھر کے دوسرے افراد سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں، میں نے زلیخا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، خاص طور پر تمہاری بیٹی نغمہ سے۔ مجھے پتا چلا تھا کہ نغمہ کی عمر 20 سال تھی۔ اس بات کے قوی امکانات تھے کہ نغمہ سگی اور اس کے داخلی معاملات کے بارے میں سب سے زیادہ جانتی ہوگی۔ میں ان کو بھیجتی ہوں جی۔ یہ کہتے ہوئے زلیخا بیٹھک سے نکل کر گھر کے اندرونی حصے کی جانب چلی گئی۔ زلیخا کے بڑے بیٹے ایوب سے میں مل چکا تھا۔ وہ اپنے پڑوسی صابر علی کے ساتھ اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے آیا تھا۔ اس سے چھوٹا اسحاق تھا جس کی عمر 12 کے قریب رہی ہوگی۔ میں نے ان تینوں سے گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہ آ سکی جو سگی کی خودکشی پر کسی زاویے سے روشنی ڈال سکتی۔ میں تھوڑی دیر کے بعد یہ کہتے ہوئے زلیخا کے گھر سے نکل آیا، پٹواری جی جب گجرانوالہ سے واپس آئیں تو انہیں میرے پاس تھانے بھیج دینا، باقی معلومات میں ان سے حاصل کر لوں گا۔ اس نے میری ہدایات پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور میں واپسی کے لیے چل پڑا۔ اس واقعے نے مجھے دل گرفتہ کر دیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ رہ رہ کر مجھے خیال آ رہا تھا کہ سگی کی موت کسی جنونی کیفیت یا فوری فیصلے کا نتیجہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ میں پٹواری مشتاق کے گھر سے نکلا تو باہر گلی میں بھی لگ بھگ نصف درجن افراد کو جمع دیکھا۔ میں نے ان سے بھی ہلکی پھلکی پوچھ گچھ کی، لیکن وہ لوگ میری معلومات میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کر سکے۔ میں صابر علی کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے تھانے کی جانب بڑھنے لگا۔ صابر علی کی عمر 30 سال کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ اس نے ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ چونکہ پٹواری کا پڑوسی تھا، لہٰذا اس سے سوالات کرنا خاصا فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے سرسری سے انداز میں پوچھا، صابر علی تم کیا کرتے ہو؟ بس جی محنت مزدوری کرتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ کس قسم کی محنت مزدوری؟ زیادہ تر تو میں کھیتوں میں کام کرتا ہوں، اس نے بتایا۔ اس کے علاوہ جو بھی کام مل جائے انکار نہیں کرتا۔ بیوی بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے نا جناب۔ تم پٹواری صاحب کے پڑوس میں کب سے رہ رہے ہو؟ میں تو جی اس گھر میں 15-20 سال سے رہ رہا ہوں، اس نے کہا۔ یہ پوچھیں کہ پٹواری جی کب سے میرے پڑوس میں آباد ہے؟ کیا مطلب صابر علی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ پٹواری پہلے کہیں اور رہتا تھا؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ یہاں تو یہ لوگ 5-6 سال پہلے آ کر آباد ہوئے ہیں۔
یہ گھر دراصل پٹواری مشتاق کے بڑے بھائی کرم دین کا تھا۔ پہلے وہی خورشید اور سگی کے ساتھ اس گھر میں رہا کرتا تھا، اس کے انتقال کے بعد یہ تبدیلی آئی تھی۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ پٹواری مشتاق نے بڑے بھائی کی موت کے بعد اسی کے گھر میں ڈیرا ڈال دیا تھا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی بھتیجی اور بھابھی کو اپنے گھر لے جاتا، وہ اپنا گھر چھوڑ کر یہاں رہائش پذیر ہو گیا تھا۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے سر کو اس باتی جنبش دی۔ پٹواری جی کا اپنا گھر بہت چھوٹا تھا، وہاں یہ سب لوگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، لہٰذا بیوہ بھابھی اور یتیم بھتیجی کی ہمدردی میں پٹواری جی ادھر ہی آبسے تھے۔ ہمدردی؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہمدردی جتانے کا یہ خاصا منفرد اور انوکھا طریقہ ہے بھائی۔ وہ میرے تبصرے پر کچھ نہیں بولا۔ ہم ایک ساتھ چلتے ہوئے تھانے کے قریب پہنچ گئے۔ میں نے تھانے کی چار دیواری کے پاس رک کر اس سے پوچھا، صابر علی، سگی کی موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جی؟ وہ متاملانہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس نے خودکشی کی ہے جناب، خودکشی کی ہے۔ یہ تو اس کی چھت سے لٹکتی ہوئی لاش کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، میں تم سے اس خودکشی کے سبب کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ سگی ایسا سنگین قدم اٹھانے پر کیوں مجبور ہوئی؟ نہیں جناب، مجھے اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ وہ بے بسی سے مجھے تکنے لگا۔ اندازہ نہیں ہے تو اندازہ لگانے کی کوشش کرو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم ان کے پڑوسی ہو، میں اندر کے حالات جاننا چاہتا ہوں۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میرے پراسرار اور انتہائی سنجیدہ انداز کو دیکھتے ہوئے وہ گھمبیر لہجے میں بولا، جی سمجھ رہا ہوں تھانے دار جی، اس کام کے پیچھے میں رضیہ کو لگاتا ہوں جی۔ رضیہ؟ یہ رضیہ کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ رضیہ میری بیوی ہے جی، اس نے جواب دیا۔ وہ کھوج کھرا لگانے والے کاموں کی بڑی ماہر ہے جناب۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ تم اپنی بیوی کو اس مشن پر لگا دو اور جیسے ہی کوئی خاص بات پتہ چلے تم فوراً میرے پاس آ جانا۔ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں بالکل ویسا ہی کروں گا، لیکن ہاتھ پاؤں بچا کر، میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، اور یہ بات تم اپنی بیوی کو بھی اچھی طرح سمجھا دینا۔ جی ٹھیک ہے، وہ بڑی فرما برداری سے بولا۔ اس روز میں تھانے میں بیٹھا سگی کی خودکشی کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں خودکشی کی بہت سی وارداتیں دیکھی تھیں، لیکن سگی والے معاملے میں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ عجیب کیا تھا؟ میں سرے دست اسے کوئی نام دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ صابر علی کی فراہم کردہ معلومات نے بھی میرے ذہن میں تہلکہ مچا رکھا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ پٹواری مشتاق پہلے سعید نگر کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ بڑے بھائی کے انتقال کے بعد وہ بیوی بچوں سمیت اس کے گھر میں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا۔ اس نے گاؤں والوں پر بھی یہی ظاہر کیا تھا، جیسا کہ صابر علی کی باتوں سے بھی ظاہر ہوتا تھا، کہ یہ عجیب و غریب نقل مکانی پٹواری نے اپنی بیوہ بھابھی اور یتیم بھتیجی کی ہمدردی میں کی تھی۔ لیکن میرا ذہن اس نوعیت کی ہمدردی قبول کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا۔ مجھے تو پٹواری کے اس عمل کے پیچھے کسی گہری سازش کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ میں ممکنہ سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے بری طرح بے چین ہو گیا، لیکن سرے دست مشکل یہ بھی تھی کہ اس کہانی کے بڑے کردار اب منظر عام پر نہیں رہے تھے۔ سگی کی پاگل ماں خورشید 3 سال پہلے کہیں غائب ہو گئی تھی، اور سگی بھی اب عدم آباد کی جانب روانہ ہو چکی تھی۔ گویا ایک پارٹی تو سرے سے غیر حاضر تھی، مجھے جو کچھ بھی معلوم کرنا تھا دوسری پارٹی یعنی پٹواری اینڈ کمپنی ہی سے معلوم کرنا تھا، اور وہ بھی بڑے طریقے اور سلیقے سے۔ اس کام کے آغاز کے طور پر میں نے صابر علی کو ایک اہم ذمہ داری سونپ دی تھی، اسے اپنی بیوی رضیہ کی مدد سے دیوار کی دوسری جانب کا احوال جاننا تھا۔ دوپہر کے بعد کانسٹیبل امانت علی واپس آ گیا۔ میں نے امانت علی کو سگی کی لاش کے ساتھ سرکاری اسپتال بھیجا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا تو میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ملک صاحب، میں نے سگی کی لاش کو اسپتال پہنچا دیا ہے، وہ میری نگاہ کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے بولا۔ ابتدائی رپورٹ کل شام تک یا پھر پرسوں صبح مل جائے گی۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، امانت، تم تو مقامی ہو نا؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہم لوگ پچھلی 3 پیڑھیوں سے ادھر سعید نگر میں ہی رہ رہے ہیں، میرے پردادا کے زمانے سے۔ پھر تو تمہیں یہاں کے لوگوں اور ان کے حالات سے پوری واقفیت ہوگی، میں نے پوچھا۔ جی ہاں بالکل،
وہ فخریہ انداز میں گردن اٹھاتے ہوئے بولا، آپ حکم کریں، کس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ فی الحال تو میری تمام تر توجہ سغرا اور سگی پر لگی ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ اپنے باپ کے انتقال کے بعد سگی اور اس کی ماں خورشید پٹواری مشتاق کے ساتھ رہنے لگیں گی، اور وہ بھی اس طرح کے پٹواری اپنے بال بچوں سمیت انہی کے گھر میں مقیم ہو گیا تھا۔ کیا یہ سچ ہے امانت علی؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، اس نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا، پھر ٹھہر ٹھہر کر اس واقعے کی تفصیل سے مجھے آگاہ کرنے لگا۔ کانسٹیبل امانت علی نے مجھے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ صابر علی کی زبانی پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکا تھا۔ یہ تفصیلی واقعات ضرور تھے، لیکن اس میں کوئی نئی اور چونکا دینے والی بات نہیں تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، پٹواری مشتاق کی یہ ہمدردی بڑی عجیب سی نہیں ہے؟ بہت عجیب ہے جناب، وہ آنکھوں کو گھماتے ہوئے بولا۔ پٹواری مشتاق کی اس حرکت پر تو بڑی باتیں بھی بنی تھیں۔ کس قسم کی باتیں؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا، اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا تھا کہ پٹواری مشتاق نے بہت بڑا اور لمبا ہاتھ مارا ہے۔ لمبا ہاتھ مارا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جناب، بات یہ ہے کہ پٹواری جی کے پاس پہلے ایک چھوٹا گھر تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ بڑے بھائی کے انتقال کے بعد وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ان کے گھر میں آ کر بس گیا۔ اپنا چھوٹا گھر کچھ دنوں کے بعد اس نے فروخت کر دیا تھا۔ اس موقع پر لوگوں نے کہا کہ پٹواری کو اپنی بیوہ بھابھی یا یتیم بھتیجی سے کوئی ہمدردی ہے اور نہ ہی دلچسپی، بلکہ وہ اس بڑے مکان پر قابض ہونے کے لیے یہ جذباتی ڈرامہ کر رہا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، پھر جب خورشید اپنا توازن کھو بیٹھی اور کچھ عرصے کے بعد گھر سے غائب ہو گئی تو لوگوں کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ خورشید کی اس ذہنی کیفیت کا ذمہ دار بھی پٹواری ہی تھا، اور اب سگی بھی جان سے گئی۔ کانسٹیبل اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے جس اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا تھا وہ پہلے سے میرے ذہن میں موجود تھا۔ پٹواری کے بڑے بھائی کرم دین کے انتقال کے بعد سے اب تک کی صورتحال کو اگر تنقیدی نظر سے دیکھا جاتا تو پٹواری مشتاق کا کردار کئی زاویوں سے شک کے دائرے میں قید نظر آتا تھا۔ میں انہی نکات پر غور کر رہا تھا کہ امانت علی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ملک صاحب، 25 ایکڑ زمین اور وہ بھی نہری زرعی اراضی، یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ کیا قصہ ہے امانت علی؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ کرم دین کی 25 ایکڑ زرعی اراضی بھی تھی، امانت علی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ جب پٹواری مشتاق اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے خورشید اور سگی کے پاس آ گیا تو وہ 25 ایکڑ زمین بھی پٹواری کے استعمال بلکہ پٹواری کے قبضے میں آ گئی تھی۔ پچھلے 5-6 سال سے وہی زمین کی کاشتکاری کے معاملات دیکھ رہا تھا۔ 25 ایکڑ اچھی خاصی زمین ہوتی ہے، میں نے خود کلامی والے انداز میں کہا۔ اسی لیے تو لوگ اس انداز میں سوچ رہے تھے ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ خورشید کے پاگل پن اور پھر گمشدگی کے بعد تو مکان اور زمین کچھ زیادہ ہی پٹواری کے قبضے میں چلا گیا، اور اب سگی کی موت کے بعد ہر چیز کا مالک و مختار صرف اور صرف پٹواری ہی ہے۔ سگی کے موت کے ذکر پر میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا۔ کافی دیر سے میری سوچ ایک بے نام سی الجھن کا شکار تھی۔ میں نے چونک کر امانت علی کی جانب دیکھا اور پوچھا، جب ہم نے سگی کی لاش کو پھندے میں سے نکال کر چارپائی پر لٹایا تھا تو تم نے کوئی خاص بات نوٹ کی تھی؟ کیسی خاص بات ملک صاحب؟ وہ متذبذب انداز میں بولا۔ کوئی غیر معمولی اور خلاف توقع بات؟ میں سمجھا نہیں جناب۔ اس کی تذبذب میں تشویش در آئی۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے اور اپنے شک کی تصدیق کے خاطر پوچھ لیا، جب ہم نے سگی کو پھانسی پر لٹکے دیکھا تھا تو پھندے کے باعث اس کی گردن کی لمبائی میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسا تو ہوتا ہی ہے جناب، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا۔ جب کوئی شخص پھانسی لگا کر خودکشی کرتا ہے تو لٹکنے کی وجہ سے اس کی گردن لمبی ہو جاتی ہے، اور اسی تناؤ یا کھچاؤ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی حلقوں سے باہر ابل پڑتی ہیں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل ہوتا ہے ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ دم گھٹنے کے باعث جب بھی کسی شخص کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں ضرور باہر نکل آتی ہیں، لیکن سگی کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا۔
میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کی آنکھیں تو بند تھیں، جیسے وہ گہری نیند سو رہی ہو۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ جواب دینے کی بجائے وہ منتظر نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، حقیقت کا پردہ تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی چاک کرے گی، مگر میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سگی کو پھانسی کے پھندے نے نہیں مارا۔ پھر؟ وہ حیرانی سے منہ کھول کر مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے یقین ہے کہ سگی کی موت پھانسی کے پھندے تک پہنچنے سے پہلے ہی واقع ہو چکی تھی۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، مردہ سگی کو پھانسی کے پھندے سے لٹکا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ پھر تو یہ سیدھا سیدھا قتل ہوا نا؟ امانت علی کی آواز میں ہیجان جھلکتا تھا۔ ہاں، میں نے مستحکم لہجے میں کہا، حالات و واقعات تو اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ صورتحال کی وضاحت مزید کر دے گی۔ لیکن سگی کی جان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ وہ متذبذب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تمہارا اندازہ کیا کہتا ہے امانت علی؟ جواب دینے کی بجائے میں نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ جناب، سیدھی سی بات ہے، میرا دھیان تو مشتاق پٹواری کی طرف جا رہا ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ پٹواری کا پچھلا ریکارڈ بھی خاصا مشکوک ہے۔ اپنے بڑے بھائی کی زمین اور مکان پر قبضہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ کرم دین کی بیوہ خورشید اپنے پاگل پن میں پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ اس زمین و جائیداد کی اکلوتی وارث سگی ہی باقی بچی تھی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں امانت علی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے بڑے منطقی انداز میں صورتحال کا تجزیہ کیا ہے، لیکن مشتاق پٹواری تو کل دوپہر کو ہی گجرانوالہ چلا گیا تھا اور سگی گزشتہ رات ٹھیک ٹھاک اپنے کمرے میں سوئی تھی۔ پٹواری کو سگی کی موت کے ساتھ نتھی کرنا تھوڑا دشوار محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے آخری جملہ اسی مقصد کے تحت ادا کیا کہ اگر امانت علی کے ذہن میں کوئی خاص بات ہو تو فوراً اس کی زبان پر آ جائے، لیکن مجھے اپنے مقصد میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ وہ عام سے لہجے میں بولا، یہ معاملہ پٹواری مشتاق کی واپسی پر ہی سلجھایا جا سکتا ہے ملک صاحب، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جب ہم پٹواری سے پوچھیں گے کہ کیا سگی کو اسی نے ٹھکانے لگایا ہے تو وہ فوراً تسلیم کر لے گا کہ ہاں یہ اسی کا کارنامہ ہے۔ نہیں جناب، اگر مشتاق پٹواری سگی کے قتل میں ملوث ہے تو وہ اتنی آسانی سے زبان نہیں کھولے گا۔ ہمیں طریقے سلیقے سے تفتیش کر کے اس کی زبان سے اگلوانا ہوگا۔ وہ تو آج شام تک گجرانوالہ سے واپس آئے گا، میں نے معتدل انداز میں کہا، لیکن ہم اس کے انتظار میں شام کا انتظار نہیں کر سکتے۔ تفتیش تو ابھی اور اسی وقت سے شروع ہوگی۔ میں نے لمحات توقف کر کے گہری سانس لیے پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور اس تفتیش کا آغاز تم کرو گے امانت علی۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں؟ ہاں تم، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم سعید نگر ہی کے رہنے والے ہو، لہٰذا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تم اپنے تئیں یہ جاننے کی کوشش کرو کہ ان دنوں مشتاق پٹواری کے گھر کے اندر کے کیا حالات چل رہے تھے، خصوصاً سگی کے حوالے سے۔ آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، وہ بڑے عزم سے بولا۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ آئندہ 20 منٹ تک میں کانسٹیبل امانت علی کو سگی کی موت اور پٹواری مشتاق کے ملوث ہونے کے حوالے سے مختلف نوعیت کی ہدایات دیتا رہا۔ میرے ذہن کو صبح سے جو نقطہ پریشان کیے ہوئے تھا وہ اب ابھر کر سامنے آ چکا تھا، جب ہی میری سرگرمی میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ آج کے مقابلے میں ہمارے زمانے میں تفتیش کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہوا کرتی تھیں۔ ہم لوگ پوچھ گچھ کے روایتی طریقوں پر ہی انحصار کیا کرتے تھے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کامیابی کا تناسب ہمارے زمانے میں آج کی بنسبت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ مجرم تک رسائی حاصل کرنے کے سلسلے میں فنگر پرنٹس بھی ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، مگر ہمارے دور میں فنگر پرنٹس کا رواج عام نہیں ہوا تھا۔ اگر کوئی تفتیشی افسر اس جانب توجہ دیتا بھی تو عدالت اس کی محنت کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی تھی۔ سگی کی حسرت ناک موت کا عقدہ حل کرنے کے لیے فنگر پرنٹس کا سہارا لیا بھی جاتا تو بہت سے سنسنی خیز انکشافات ہو سکتے تھے۔ رات کو جب میں تھانے سے اٹھنے ہی والا تھا کہ پتہ چلا پٹواری مشتاق مجھ سے ملنے آیا ہے، میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ پٹواری کی عمر 55 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ بھاری تن و توش کا مالک ایک میانہ قد شخص تھا۔ پریشانی اس کے چہرے سے مترشح تھی۔
میں نے اسے اپنی میز کی دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ بیٹھنے سے پہلے ہی اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ سب سے اس کی مراد یقیناً سگی کی المناک موت ہی تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پٹواری جی، یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ سگی آپ کے ساتھ رہتی تھی، میں تو کل دوپہر میں اسے بھلا چنگا گھر میں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ غمزدہ لہجے میں بولا، آج واپس آیا ہوں تو یہاں کی صورتحال ہی بدلی ہوئی ہے۔ آپ سگی کی موت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں نے پوچھا۔ میں کیا کہوں جی؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر بڑی بے چارگی سے اضافہ کرتے ہوئے بولا، پتہ نہیں اس کے دماغ میں خودکشی کا خیال ہی کیوں آیا۔ کیا آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ سگی نے خودکشی کی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں، مجھے زلیخا نے یہی بتایا ہے۔ وہ تیزی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا، زلیخا نے بتایا اور آپ نے یقین کر لیا؟ میرے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ جناب، آپ کو پتا ہے میں تو کل سے گجرانوالہ گیا ہوا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ زلیخا نے مجھے بتایا ہے کہ سگی نے چھت سے لٹک کر جان دے دی تھی۔ میں بدستور معنی خیز انداز میں اسے گھورتا چلا گیا۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، جناب آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سگی نے خودکشی نہیں کی؟ ہاں، میں ایسا ہی سوچ رہا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں سگی کی موت کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایسا کون کر سکتا ہے؟ اس نے تشویش بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے پٹواری صاحب۔ اس گھر میں سگی کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ وہ خاصے سراسیمہ اور گھمبیر لہجے میں بولا، سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے، کجا یہ کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ میں جس انداز میں سوچ رہا ہوں اس کی کلی وضاحت تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے پر ہی ہوگی۔ میں نے پٹواری مشتاق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر ٹٹولنے والے لہجے میں پوچھا، پٹواری جی، آپ اس بات کو تسلیم تو کرتے ہیں نا کہ سگی اپنی جان گنوا بیٹھی ہے؟ جی ہاں، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ وہ جلدی سے تائیدی انداز میں بولا، اگر میں آپ کی بات ہی کو درست مان لوں کہ سگی نے چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دی ہے، پھر ایک نہایت ہی خطرناک سوال سر اٹھاتا ہے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جب میں آپ کی بات مان رہا ہوں تو اس کا سوال کا جواب دینا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ آپ سوال کریں تھانے دار صاحب۔ وہ قدرے سنبھلتے ہوئے لہجے میں بولا، میں ضرور جواب دوں گا۔ سوال بہت آسان اور سادہ سا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، کوئی بھی انسان راز خوشی یا چاؤ میں اپنی جان سے نہیں کھیلتا۔ جب تک کوئی دکھ، کوئی پریشانی انسان کو زندگی سے مایوسی کی حد تک نا امید نہ کر دے، وہ خودکشی جیسے خطرناک فعل کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ… میں نے لمحاتی توقف کر کے معنی خیز نظروں سے پٹواری کو دیکھا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، سگی کی زندگی میں ایسا کون سا دکھ، ایسی کون سی پریشانی تھی جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دی؟ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ملک صاحب۔ وہ سخت الجھن کے عالم میں بولا۔ ٹھیک ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی اسے ہم پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی روشنی میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ زبان سے کچھ نہیں بولا، بس پریشان نظروں سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کل کتنے بجے سعید نگر سے گجرانوالہ کے لیے روانہ ہوئے تھے؟ دوپہر کا کھانا کھا کر میں گھر سے نکلا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس وقت 2 بجے تھے۔ جب آپ گھر سے رخصت ہوئے تو سگی صحیح سلامت تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، گجرانوالہ آپ کس کے پاس گئے تھے؟ ملک امین کے پاس، اس نے بتایا۔ لگتا ہے ملک امین کے ساتھ آپ کی خاصی گہری دوستی ہے، میں نے کہا، اسی لیے آپ نے پچھلی رات اور آج دن کا بیشتر حصہ اس کے ساتھ گزارا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ملک امین بہت ہی بھلا مانس اور گجرانوالہ کی ایک معروف شخصیت ہے۔ وہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کئی مقابلے بھی لڑ چکا ہے۔ مقابلے لڑ چکا ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کس چیز کے مقابلے میں پٹواری صاحب؟ ملک امین کا نام میں نے پہلے بھی سن رکھا تھا، لیکن فوری طور پر میرے ذہن میں نہ آیا
کہ میں کس حوالے سے اسے جانتا تھا، اسی لیے پٹواری مشتاق سے سوال کرنے کی ضرورت بھی پیش آئی۔ وہ بولا، اس کی آواز میں سرسراہٹ تھی، ویٹ لفٹنگ کے مقابلے جناب؟ مجھے فوراً یاد آ گیا کہ ملک امین ایک مڈل ویٹ لفٹر تھا جو پاکستان کے علاوہ بیرونی ملک جا کر بھی ویٹ لفٹنگ کے کئی مقابلوں میں حصہ لے چکا تھا، اور ان مقابلوں کے حوالے سے اس کے پاس کئی اعزازات بھی تھے۔ وہ ایک معروف باڈی بلڈنگ اینڈ ویٹ لفٹنگ کلب کا روح رواں بھی تھا۔ مذکورہ کلب گجرانوالہ کے شیراں باغ میں واقع تھا۔ تو ملک امین کے ساتھ آپ کی گہری دوستی ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، وہ بڑے فخر سے بولا۔ میں نے پٹواری مشتاق سے دو چار ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر گفتگو کا رخ ایک خاص جانب موڑ دیا۔ اس رخ پر اس کے بڑے بھائی کرم دین کا انتقال، اس کی بھاوچ خورشید کا پاگل پن اور بعد ازاں پراسرار گمشدگی، اس کا اپنا مکان بیچ کر بڑے بھائی کے گھر میں ڈیرا ڈال دینا، کرم دین کی 25 ایکڑ اراضی کو اپنے تصرف میں لے آنا، اور سگی کی اچانک خودکشی، ایسے تمام موضوعات شامل تھے۔ پٹواری نے نہایت ہی تحمل اور توجہ سے میری بات سنی اور میرے ہر سوال کا جواب ایسے پیرائے میں دیا جس سے اس کی انسان دوستی، اخلاص اور ہمدردی جھلکتی تھی۔ اس نے یہ تمام تر قربانیاں اپنی بھتیجی اور بھابھی کی بھلائی اور بہتری کے لیے دی تھی۔ میں نے اسے تصویر کا دوسرا رخ دکھا کر لوگوں کی اس کے بارے میں مخصوص رائے سے آگاہ کیا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ خاصی برہمی سے بولا، ایسی باتیں میں نے بھی سنی تھی، لیکن یہ باتیں بنانے والے گیدڑوں کی طرح پیٹ پیچھے زہر اگلتے ہیں۔ کوئی مرد کا بچہ سامنے آ کر مجھ سے سوال نہیں کرتا۔ اب چھپ کر بولنے والوں کی زبان تو نہیں پکڑی جا سکتی نا؟ وہ لمحاتی توقف کے بعد خاصے جذباتی لہجے میں بولا، میں اگر چاہتا تو کرم دین کی 25 ایکڑ اراضی کو چپ چھپاتے اپنے نام منتقل کر لیتا۔ ایک پٹواری کے لیے یہ بہت آسان کام تھا۔ یہی کام میں مکان کے سلسلے میں بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے کسی لالچ یا سازش کے تحت خورشید اور سگی کی ذمہ داری نہیں اٹھائی تھی۔ میرے دل میں ان کے لیے سچی ہمدردی تھی۔ آپ چاہیں تو مکان اور زمین کے کاغذات چیک کر سکتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں پٹواری جی، میں نے بڑی رسان سے کہا، مجھے آپ کی بات پر پورا بھروسہ ہے۔ لوگوں کو تو باتیں بنانے کے سوا کچھ آتا ہی نہیں۔ وہ بدستور خفگی آمیز انداز میں بولا، کوئی اچھا کرے تو انہیں تکلیف، کوئی برا کرے تو انہیں پریشانی۔ کرم دین کی وفات کے بعد میں نے خورشید اور سگی کے لیے جو کچھ بھی کیا اس میں میری نیک نیتی اور خلوص شامل تھا۔ میرا اللہ میری نیت اور دل کے حال کو جانتا ہے۔ مجھے ان لوگوں کی باتوں اور ان کے خیالات کی کبھی پرواہ تھی اور نہ ہی اب کوئی پرواہ ہے۔ میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں پٹواری جی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن سگی کی موت کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ کیا تبدیل ہو گئی ہے؟ اس نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ یہ 25 ایکڑ زرعی اراضی اور وسیع و عریض شاندار مکان اب آپ کے رحم و کرم پر ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ رحم و کرم پر؟ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ مطلب یہ کہ اب اس زمین جائیداد کے مالک و مختار آپ ہی ہیں، میں نے بدستور معنی خیز انداز میں کہا، اور وہ بھی بلا شرکت غیرے۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ اچھل پڑا۔ قصور آپ کا ہے یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے، میں نے سنسناتے ہوئے انداز میں کہا، لیکن باتیں بنانے والوں کے منہ ممکنہ حد تک کھل جائیں گے کہ بھائی اب تو پٹواری مشتاق کی پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہوگا۔ ملک صاحب، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے نا، وہ نہایت ہی مستحکم انداز میں بولا، مجھے کسی کے کچھ بھی کہنے کی ذرا پرواہ نہیں ہے۔ میں نے مرکٹ جس ذات کو منہ دکھانا ہے وہ سب جانتا ہے۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد اس سے کہا، پٹواری جی، آپ جانتے ہیں کہ میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ میرے تھانے کی حدود میں ایک جوان اور کنواری لڑکی نے خودکشی کی ہے، لہٰذا یہ تحقیق اور تفتیش میرے فرائض کا حصہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں آپ مجھ سے بھرپور تعاون کریں گے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں ملک صاحب، وہ بڑے جوش سے بولا۔ بس آپ حکم کریں۔ فی الحال تو آپ گھر جا کر افراد خانہ میں سے کسی سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ بظاہر خوش باش اور مطمئن دکھائی دینے والی سگی کے اندر ایسا کون سا کرب پنہا تھا جس نے اسے خودکشی جیسے فعل پر مجبور کر دیا۔ اگر واقعی اس نے خودکشی کی ہے تو۔ میں نے بڑی معنی خیز انداز میں توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر بات کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اگر میرے شک کے مطابق اس نے خودکشی نہیں بلکہ اس کی موت کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے، تو پھر یہ پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ اس سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ آپ کی ہدایت کے مطابق میں یہ جاننے کی کوشش ضرور کروں گا
لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کی شک کی کیا بنیاد ہے۔ اس نے بے حد الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ پٹواری جی، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، ایک آدھ دن صبر کر لیں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دے گی۔ پتا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ کوئی اس کی جان کا دشمن کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حقیقت جو بھی ہے وہ بہت جلد کھل کر سامنے آ جائے گی۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے آپ کے ذمہ جو کام لگایا ہے آپ بس اس پر دھیان دیں اور نتیجہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اچھا جی، اس نے کچھ اس انداز سے کہا جیسے میری بات اس کی حلق سے نہ اتری ہو۔ میں جانے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ بھی میری تقلید میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پٹواری جی، آپ بالکل مطمئن ہو کر جائیں، اگر آپ کی بھتیجے نے واقعی خودکشی کی ہے تو میں اس کے سنگین اقدام کا سبب ضرور جان کر رہوں گا، اور اگر اس کی موت کا معاملہ میرے شک کے مطابق ہے تو پھر آپ بہت جلد اس کے ذمہ داروں کو میری گرفت میں دیکھیں گے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے مزید کہا، پٹواری جی، میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں اور جلد از جلد اس معاملے کو حل کرنے کا متمنی بھی۔ امید ہے اس سلسلے میں مجھے آپ کا تعاون حاصل رہے گا۔ جی ہاں ضرور، اس نے پروسوخ انداز میں کہا، پھر پوچھا، سگی کی لاش ہمیں کب تک مل جائے گی؟ کل شام تک یا زیادہ سے زیادہ پرسوں صبح، میں نے جواب دیا۔ آپ اسی حساب سے اس کے کفن دفن کو بندوبست کرنا۔ جی بہت اچھا، اس نے کہا اور مجھ سے مصافحہ کرنے کے بعد کھانے سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ وہ فروری کا مہینہ تھا، موسم سرما رخصت ہونے کو تھا، تاہم ابھی بھی صبح اور شام فضا میں اچھی خاصی خنکی موجود ہوتی تھی۔ پٹواری مشتاق لگ بھگ 6:30 بجے مجھ سے ملنے آیا تھا اور اس نے کم و بیش پونا گھنٹہ میرے ساتھ گزارا تھا۔ جب وہ رخصت ہوا تو رات پوری طرح سے اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ میں رات کے کھانے اور نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر سونے کے لیے لیٹا تو اس وقت سگی ہی میرے دماغ میں موجود تھی۔ اس کی موت میرے ذہن میں ابھی تک کسی معاملے کی مانند تھی۔ وہ سیدھا سادہ خودکشی کا کیس تو ہرگز نہیں تھا۔ ابھی تک میں نے بشمول پٹواری مشتاق لوگوں سے جو بھی پوچھ گچھ کی تھی اس میں کوئی بھی ایسی بات نکل کر سامنے نہیں آئی جو میرے شک کو تقویت پہنچاتی، لہٰذا مجھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار کرنا ہی تھا۔ میں نے اسی حوالے سے پٹواری مشتاق کے بارے میں بھی سوچا۔ اس کے ساتھ میری جو بھی گفتگو ہوئی تھی اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا سگی کی موت والے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، تاہم میں اس کے بیان کو چیک کیے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ ملک امین گجرانوالہ کا ایک مشہور و معروف ویٹ لفٹر تھا اور بین الاقوامی شہرت کا حامل بھی۔ وہ اس امر کی تصدیق کر سکتا تھا کہ پٹواری مشتاق گزشتہ روز کتنے بجے اس کے پاس پہنچا اور آج کتنے بجے وہاں سے رخصت ہوا تھا۔ میں اس رات سغرا اور سگی کی حسرت ناک موت کی بھول بھلائیوں میں چکراتے ہوئے نیند کی وادیوں تک جا پہنچا، پھر اگلی صبح ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ بعض معاملات میں میری چھٹی حس بہت عمدہ کام دکھاتی ہے۔ میں اس کی غیر محسوس اور بے آواز پکار کو نظر انداز نہیں کیا کرتا۔ سگی کی خودکشی نما موت کا معاملہ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ وہ 11 فروری کی صبح تھی جب میں صابر علی اور ایوب کی اطلاع پر پٹواری مشتاق کے گھر پہنچا تھا، جہاں ایک کمرے میں سگی چھت سے لٹکی ہوئی پائی گئی تھی۔ بظاہر یہ سیدھا سادہ سا خودکشی کا کیس تھا، لیکن میرا ذہن شروع ہی میں کھٹک گیا تھا۔ بعد ازاں کانسٹیبل امانت علی کے تائیدی بیان نے اس کھٹک پر روشنی ڈالی اور اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے تمام تر خدشات کی تصدیق فرما رہی تھی۔ سگی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش ابتدائی رپورٹ کے ساتھ 13 فروری کی صبح اسپتال سے واپس آئی تھی، اور یہ رپورٹ بڑی تہلکہ خیز تھی جس نے میرے تمام تر خدشات کی تصدیق کر دی تھی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق سگی کی موت 10 اور 11 فروری کی درمیانی شب 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور اس کی موت کا سبب پھانسی نہیں تھا۔ جی ہاں، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ اس کی موت زہر خورانی کے باعث واقع ہوئی تھی۔ اس کے معدے کے کیمیکل ٹیسٹ سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ اسے کوئی زود اثر زہر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ یہ انکشاف بڑا سنسنی خیز تھا اور میرے کھٹکے کی مکمل تصدیق کرتا تھا۔ اس نے خود زہر کھایا تھا یا اسے زہر دیا گیا تھا، ہر دونوں صورتوں میں اس کی موت کا سبب زہر خورانی ہی تھا، اور اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر جان نہیں دی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں اس بات کی وضاحت موجود تھی کہ جب سگی کو پھانسی دی گئی تو وہ زندگی کی قید سے مکمل طور پر آزادی حاصل کر چکی تھی، یعنی پھانسی والے معاملے سے اس کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں تھا۔ اس انکشاف سے یہ ایک بات بھی ثابت ہوتی تھی کہ سگی خود اپنی موت کی ذمہ دار نہیں تھی۔
یہ کام کسی اور کا تھا، مگر کس کا مجھے یہی پتا چلانا تھا۔ کسی نے اسے زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا، پھر پھانسی پر ٹانگ کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ اسی رپورٹ میں سب سے زیادہ سنسنی خیز جو بات درج تھی وہ انکشاف انگیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ میری تمام تر معلومات کے مطابق سگی غیر شادی شدہ تھی، لیکن رپورٹ چیخ چیخ کر اس امر کا اعلان کر رہی تھی کہ وہ 3 ماہ کی امید سے تھی۔ اس انکشاف نے میرے دماغ کو ہلا کر رکھ دیا اور میں بیک وقت کئی زاویوں پر سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میری سوچ میں مختلف سوالات سر اٹھا رہے تھے۔ اگر سگی شادی شدہ نہیں تھی تو پھر اس کے پیٹ میں کس کے گناہ کا پھل پل رہا تھا؟ کیا سگی نے اس پھل کے ساتھ ہی خود کو موت کے حوالے کر دیا تھا؟ کیا اس گناہ کے ذمہ دار نے کسی بہانے سے سگی کو زہر دے دیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری؟ ایک بات تو طے تھی کہ اگر سگی نے خود کو موت کے حوالے کیا ہوتا تو پھر پھانسی پر جا لٹکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ تمام تر حالات و واقعات کی روشنی میں فی الحال یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ سگی اپنی موت کی خود ذمہ دار نہیں تھی، بلکہ یہ کسی اور کا کارنامہ تھا، اور اسی شخص نے سگی کو پھانسی پر لٹکا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ بہرحال پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد بہت سی باتیں واضح ہو گئی تھی، لہٰذا میں بڑی سہولت سے تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھا سکتا تھا۔ میں نے پٹواری مشتاق کو تھانے بلا لیا۔ وہ یہی سوچ کر میرے پاس آیا تھا کہ میں سگی کی لاش اس کے حوالے کرنے والا ہوں۔ ظاہر ہے مجھے سگی کی لاش تو اس کے سپرد کرنا ہی تھی، لیکن اس سے پہلے ایک انتہائی سنجیدہ میٹنگ بھی ضروری تھی۔ میں نے اسے کمرے میں بلا لیا۔ وہ نٹھال سے اندر آیا اور میرے سامنے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے مستفسر ہوا، ملک صاحب، کیا میں سگی کی لاش کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ بالکل لے جا سکتے ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اس سے پہلے میں چند اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے گھمبیر انداز کو دیکھتے ہوئے وہ چونکا پر تشویش بھرے انداز میں پوچھنے لگا، تھانے صاحب، خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے پٹواری جی۔ کیا سگی کی خودکشی کا موت کا سبب سامنے آ گیا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا۔ خودکشی نہیں، قتل۔ قتل پٹواری جی، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ قتل؟ وہ ہکلا کر رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں پٹواری جی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بیان کرتی ہے کہ سگی کو ایک خطرناک زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، اور بعد میں اس کی لاش کو چھت سے لٹکا کر یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس نے خودکشی کی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے خاصے مضبوط لہجے میں کہا، اور یہ تو کچھ بھی نہیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ایک ایسا انکشاف بھی درج ہے جسے سن کر آپ کے دماغ کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ کیسا انکشاف؟ وہ لکنت زدہ انداز میں بولا۔ میں نے آئندہ 5 منٹ میں نہایت ہی نپے تلے اور مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اسے حالات کی سنگین صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ مریل سی آواز میں بولا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے پٹواری جی۔ آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں ملک صاحب، وہ بے بسی سے بولا۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ کے جاننے یا نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا پٹواری جی، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے حقیقت کھول دی ہے جسے جھٹلایا یا بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چل گئی تو میری عزت تو خاک میں مل جائے گی۔ وہ روحانسی آواز میں بولا، کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ آپ کے زمین میں دفن ہونے سے بات نہیں بنے گی پٹواری جی، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سگی کی موت کو ایک قتل قرار دے رہی ہے تو مجھے اپنی تفتیش کے ذریعے سگی کے قاتل تک پہنچنا ہوگا، اور اس تفتیش میں وہ جملہ ناپ مکمل چھوڑ کر وحشت زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ پٹواری جی، آپ ایک عزت دار آدمی ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی تفتیش کے دوران میں آپ کی عزت کی ممکنہ حد تک حفاظت کروں۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا تھانے دار صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اس میں احسان والی کوئی بات نہیں پٹواری، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں سخت گیر تھانے دار کے ساتھ ایک ہمدرد دل رکھنے والا انسان بھی ہوں۔ میں اس کیس میں آپ کی نازک پوزیشن اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں۔
یہ آپ کا بڑا پن ہے جناب، وہ ممنونیت بھرے انداز میں بولا۔ آپ بہت عظیم انسان ہیں۔ میں نے اس کے خیالات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور کہا، مجھے امید ہے آپ اس کیس کو حل کرنے کے سلسلے میں میری ہر ممکن مدد کریں گے۔ میں آپ کے تعاون کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ حکم کریں، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے استفسار کیا، کیا آپ سگی کے ایسے کسی معاملے سے واقعی واقف نہیں ہیں؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جس جانب اشارہ کر رہی تھی۔ آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، اگر مجھے ذرا بھی سنگن ہو، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ اگر ایسی کوئی بات میرے علم میں ہوتی تو میں اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے نمٹا لیتا، سگی کی جان نہ جاتی۔ اب یہ بات کسی شک و شبے کی محتاج نہیں رہی تھی کہ سگی کی لاش کو پھانسی پر لٹکا کر خودکشی کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے مشتاق پٹواری کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، مردہ سگی اپنی مرضی اور کوشش سے تو پھانسی نہیں لگا سکتی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی طے ہے کہ، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، جس کسی شخص نے بھی سگی کی لاش کو پھانسی دی ہے اس کا تعلق آپ کے گھر کے ساتھ بہت گہرا ہے جناب۔ یہ نہیں ہو سکتا ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ یا پھر، میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، یا پھر اسے آپ کے گھر کے اندر سے کسی کی پوری حمایت حاصل رہی ہے، ورنہ، میں چند سیکنڈ کے لیے رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ورنہ یہ کام ممکن نہیں ہو سکتا۔ آپ کی بیوی زلیخا کے بیان کے مطابق وقوع کی رات گھر کے تمام افراد نے ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا تھا، پھر تھوڑی دیر تک ان میں مختلف نوعیت کی باتیں ہوتی رہیں، اس کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ پھر جب صبح سگی اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تو زلیخا کو اس کے خلاف معمول بات پر شدید حیرت ہوئی۔ اس نے سگی کے کمرے میں جا کر صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کی تو یہ انکشاف ہوا کہ اس نے چھت سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی۔ زلیخا نے میرے سوالات کے جواب میں یہ بھی بتایا تھا۔ میں سانس درست کرنے کے لیے تھما، ٹٹولنے والی نظر سے مشتاق پٹواری کو دیکھا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، زلیخا نے بڑے یقین کے ساتھ مجھے بتایا تھا کہ رات کو اس نے گھر کے بیرونی دروازے کو بند کر کے اندر سے کنڈی لگائی تھی، اور صبح جب وہ بیدار ہوئی تو کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ جس بھی کسی شخص نے سگی کی لاش کو پھانسی کے پندے تک پہنچایا، اسے گھر کے کسی فرد کی مکمل حمایت اور مدد حاصل رہی ہوگی، اور وہ شخص یہ بھی جانتا تھا کہ سگی کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔ اب فرمائیں، آپ کیا کہتے ہیں بیچ اس مسئلے کے؟ میں آپ کی بیان کردہ حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا جناب، وہ شکستہ انداز میں بولا، لیکن یہ باتیں میرے ذہن میں جگہ بھی نہیں بنا پا رہی۔ میں اپنے گھر کے سبھی افراد کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میرے بیوی اور بچے سگی سے بہت محبت کرتے تھے، اس کا ہر لحاظ سے بڑا خیال رکھتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی سگی سے ایسی بھیانک دشمنی نہیں کر سکتا۔ میں تو ایوب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ ایوب؟ میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب، اس نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ ایوب پٹواری مشتاق کا بڑا بیٹا تھا، جس کی عمر 15 سال کے قریب تھی، لیکن اپنی صحت اور قد کاٹ کے حوالے سے وہ 18 سال کا لگتا تھا۔ یہی نوجوان 2 روز پہلے صابر علی کے ساتھ اس اندوناک واقعے کی اطلاع دینے میرے پاس تھانے آیا تھا۔ ایوب کے ذکر پر پٹواری بری طرح چونکا تو میں نے کہا، کیا ایوب سگی کے ساتھ ملوث نہیں ہو سکتا؟ میں نے یہ سوال ایک خاص زاویے سے کیا تھا۔ پٹواری فوراً میری بات کی تہ میں پہنچ گیا اور بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب، آپ کے اس وثوق کی کوئی خاص سبب؟ ایوب سگی سے 8-9 سال چھوٹا ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ تو سگی کو نغمہ کی طرح اپنی بڑی بہن سمجھتا تھا۔ نغمہ ایوب کی سگی بہن ہے، مگر سگی اس کی تایا ذات تھی۔ میں نے رشتوں کے ایک انتہائی نازک پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے کہا۔ وہ لاکھ سگی کو اپنی بہن سمجھتا رہے، لیکن وہ اس کے لیے نامحرم ہی تھی۔ یعنی ان دونوں کے بیچ ایسا کوئی معاملہ ممکن ہے جس کی نشاندہی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کی گئی ہے؟ میں نے رک کر ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، جوانی آگ اور پیٹرول کا کھیل ہے، اسے بارود اور ماچس سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، تو نامحرم نوجوان لڑکے اور لڑکی کے درمیان کوئی بھی گل کھل سکتا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ جہان دیدہ اور تجربے کار آدمی ہیں، میری باتوں کی تردید نہیں کریں گے؟
میں واقعی آپ کی باتوں کی تردید نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے انسانی فطرت اور جوانی کی حقیقت کی بات کی ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ لیکن مجھے اپنی اولاد پر بھی مکمل بھروسہ ہے، میں اس انداز سے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر اب سوچنے کی ضرورت ہے پٹواری جی، میں نے اسراری انداز میں کہا۔ حقیقت حال آپ کے سامنے ہے، میں تحقیق اور تفتیش کی گاڑی کو کسی بھی قیمت پر روک نہیں سکتا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں جو بھی چھوٹے بڑے انکشافات ہوئے ہیں وہ اب اس واقعے کے ریکارڈ کا حصہ بن چکے ہیں۔ مجھے اپنے اعلیٰ افسران کو بھی جواب دینا ہے۔ مجھے امید ہے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آپ مجھ سے حتی المقدور تعاون کریں گے۔ آپ نے میری عزت کا پردہ رکھنے کا وعدہ کیا ہے ملک صاحب، وہ قاسم مضبوط لہجے میں بولا۔ میں آپ سے ہر ممکن تعاون کروں گا۔ میں غیر محسوس انداز میں زلیخا کو ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں پٹواری جی، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایوب ہی سگی کے ساتھ ملوث رہا ہو، وہ کوئی باہر کا آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بار مجھے اس شخص کا سراغ مل جائے، باقی کے معاملات میں خود ہی حل کر لوں گا۔ جی، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے کام آ سکوں، وہ خلوص نیت سے بولا۔ میں نے کہا، پٹواری جی آپ سگی کی لاش کو لے جائیں اور اس کے تدفین کا بندوبست کریں، اور جیسے ہی کوئی خاص بات پتہ چلے آپ فوراً میرے پاس آئیں گے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد سگی کی لاش ان کے حوالے کر دی۔ میں نے پٹواری مشتاق کے ساتھ خاصا نرمی کا برتاؤ کیا تھا اور اسے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے سچا اور کھرا آدمی نظر آیا تھا۔ میں نے اپنے عملے کا ایک آدمی گجرانوالا روانہ کر کے پٹواری کے بیان کی تصدیق بھی کرا لی تھی۔ وہ ملک امین کے پاس کتنا وقت گزار کر آیا تھا۔ پٹواری کی ذات شک و شبے سے بالاتر ثابت ہوئی تھی۔ یہ سب تو ٹھیک تھا، لیکن خرابی والی بات یہ تھی کہ میں ابھی تک سگی کی پراسرار موت کا معمہ حل نہیں کر پایا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر پٹواری کے گھر جا کر زلیخا، ایوب اور نغمہ سے خاصی تفصیلی بات چیت کی، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا۔ یہ سگی کی تدفین کے 2 روز کے بعد کا واقعہ ہے۔ میں تھانے میں بیٹھا اسی گھمبیر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں مصروف تھا کہ مجھے صابر علی کی آمد کی اطلاع دی گئی۔ صابر علی وہ دراز قامت اور دبلا پتلا شخص تھا جو سگی کی خودکشی کی خبر لے کر ایوب کے ہمراہ میرے پاس آیا تھا۔ وہ پٹواری مشتاق کا پڑوسی بھی تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ شام کا وقت تھا، دھوپ رخصت ہو چکی تھی، اب تب میں اندھیرا پھیلنے والا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد صابر علی میرے سامنے موجود تھا، اور وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ بھرے بھرے جسم کی مالک ایک سانولی سلونی عورت بھی تھی۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا، پھر سوالیہ نظروں سے صابر علی کو دیکھا۔ وہ میری نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے بولا، یہ میری گھر والی رضیہ ہے جی۔ اس نے اپنی ساتھی عورت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، ہم دونوں گاؤں والوں کی نظر بتا کر آپ کے پاس آئے ہیں جناب۔ رضیہ کا نام سنتے ہی مجھے فوراً یاد آ گیا کہ میں نے صابر علی کو ایک اہم کام سونپا تھا، اور وہ کام اس نے اپنی بیوی رضیہ کی مدد سے کرنا تھا۔ پچھلے 2-3 دن ایسی افراتفری میں گزرے کہ رضیہ کی طرف میرا دھیان ہی نہیں جا سکا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ مجھ سے ملنے آئے تھے، تو اس کا مطلب تو یہی تھا کہ کوئی خاص بات ہے۔ تم لوگ گاؤں والوں کی نظر بچا کر میرے پاس آئے ہو، اس کا یہی مطلب ہے کہ تمہارے پاس کوئی اہم اطلاع ہے۔ میں نے باری باری ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ایسی ہی بات ہے تھانے دار صاحب۔ صابر علی خاصے جوش سے بولا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، رضیہ کھود کھرا لگانے والے کاموں کی بڑی ماہر ہے۔ ہاں بتایا تھا۔ میں نے گہری نظروں سے رضیہ کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں بھائی رضیہ، تو تم نے کیا کھود کھرا نکالا ہے؟ رضیہ دیکھنے میں ایک عام سی دیہاتن نظر آتی تھی، تاہم اس کی آنکھوں میں خاص قسم کی چمک پائی جاتی تھی۔ یہ چمک ان لوگوں کے چہرے اور آنکھوں میں دیکھنے کو ملتی ہے جن کا ذہن بہت تیز رفتاری سے کام کرتا ہو۔ وہ عام دیہاتی عورت ہونے کے ساتھ ساتھ خاصی پرکشش بھی تھی۔ میں سوال کر کے خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جواب دینے سے پہلے اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ صابر علی جلدی سے بولا، رضیہ نے سگی کے چکر کا پتہ چلا لیا ہے جناب۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، کیسا چکر؟ میں چونکہ یہ سوال براہ راست رضیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کر رہا تھا، لہذا جواب بھی اسی نے دیا، تھانے دار صاحب، میں نے بڑی بوڑھیوں سے سن رکھا ہے کہ مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے، پر جو سچ ہے وہ سچ ہے، اور پھر یہ آپ ہی کا حکم تھا کہ دیوار کے اس پار کے حالات کا اندازہ لگانا ہے۔ لمحے بھر کر رک کر اس نے گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی،
میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ قانون کی مدد کے خیال سے کیا ہے جی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو رضیہ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ سگی کی موت جن حالات میں ہوئی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بارے میں مکمل تفتیش کی جائے۔ اس قانونی تقاضے کو نبھانے میں کوئی برائی یا گناہ نہیں ہے۔ وہ میری وضاحت کے بعد خاصی مطمئن دکھائی دینے لگی۔ صابر علی بھی میری بات کی تائید میں سر کو اس باتیں جنبش دینے لگا۔ میں دوبارہ رضیہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اب جلدی سے سگی کے چکر کے بارے میں مجھے بتا دو۔ مجھے پتا چلا ہے جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگی۔ پچھلے 7-8 ماہ سے سگی اور بشارت جٹ میں چکر چل رہا تھا۔ بشارت جٹ؟ میں تقریباً اچھل پڑا۔ یہ کون ہے؟ سگی کے کسی مرد کے ساتھ چکر کا سن کر میرا دھیان آپ اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی جانب چلا گیا اور اس کیس کی کڑیاں ایک ایک کر کے منسلک ہوتی دکھائی دینے لگی تھیں۔ میں نے بشارت جٹ کے بارے میں جتنی شدت سے سوال کیا تھا اس نے ان دونوں میاں بیوی کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ صابر علی نے بتایا، بشارت جٹ شوکت جٹ کا بڑا بیٹا ہے جناب۔ کیا یہ لوگ بھی موضوع سعید نگر ہی میں رہتے ہیں؟ بالکل جناب، صابر علی نے اس بات میں گردن ہلائی۔ شوکت جٹ یہاں کا ایک چھوٹا زمیندار ہے اور اس کا گھر ہمارے گھر سے 2 گلیوں کے فاصلے پر ہے۔ تم سے 2 گلیوں کے فاصلے کا مطلب ہے سگی کے گھر سے بھی 2 گلیوں کا فاصلہ؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ظاہر ہے جی، ہم اور پٹواری جی پڑوسی ہی تو ہیں۔ بشارت جٹ کی عمر کیا ہوگی؟ میں نے سوال کیا۔ یہی کوئی 26-27 سال، صابر علی نے جواب دیا۔ کیا بشارت جٹ شادی شدہ ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ صابر نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی۔ رضیہ، تم نے بتایا کہ پچھلے 7-8 ماہ سے سگی اور بشارت جٹ میں کوئی چکر چل رہا تھا۔ میں نے صابر علی کی بیوی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اس چکر کی کچھ وضاحت کرو گی؟ وضاحت کیا کروں جی، آپ خود سیانے ہیں۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولی، وہی چکر تھا، عاشقی معشوقی والا۔ تمہارا مطلب ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ چھپ چھپ کر ایک دوسرے سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ میں نے ابھی تک ان میاں بیوی کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے نازک ترین حصے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی میں کوئی ایسا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ میں پٹواری مشتاق سے اس کی عزت رکھنے کا وعدہ کر چکا تھا، اور میری حتی الامکان کوشش یہی تھی کہ اپنے وعدے کو نبھاؤں۔ کوئی تفتیشی رکاوٹ آڑے آ جاتی تو دوسری بات تھی۔ جی ہاں بالکل، رضیہ نے تصدیقی انداز میں گردن ہلائی۔ میرا یہی مطلب ہے تھانے دار جی۔ کیا ان کے عشق کا معاملہ گاؤں والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ کام وہ بڑا چھپ چھپا کر رہے تھے، رضیہ نے بتایا۔ پھر تم نے کیسے ان کے کارنامے کا سراغ لگا لیا رضیہ؟ ویسے ان کے چھپ چھپا کر کرنے والے معاملے سے میں بھی متفق تھا، کیونکہ اگر یہ قصہ تشتز بام ہوتا تو تھوڑی بہت سنگن مشتاق پٹواری کو بھی ہو ہی جاتی۔ میرے سوال کے جواب میں رضیہ نے بتایا، تھوڑی مشکل تو پیش آئی ہے تھانے دار جی، لیکن میں نے جیسے تیسے آپ کے حکم کے مطابق کام کر دیا ہے۔ اس چکر کا اور کس کو پتا ہے رضیہ؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی جی، وہ بے بسی سے بولی۔ اگر تمہیں اس چکر کو ثابت کرنے کا کہوں تو پھر تم کیا کرو گی؟ میں گواہی دینے کے لیے شاہدہ کو آپ کے پاس پیش کروں گی، وہ سادگی سے بولی۔ اب یہ شاہدہ کون ہے؟ میں نے قدرے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ یہ سگی کی بہت قریبی دوست ہے، رضیہ نے بتایا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس سے اس چکر کے بارے میں اگلوایا ہے۔ اگر سگی زندہ ہوتی تو شاید شاہدہ زبان نہ کھولتی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس چکر کے بارے میں اور کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ رضیہ، یہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے، تم گھر جا کر آرام کرو۔ صابر علی نے پوچھا، رضیہ کو دوبارہ تھانے آنے کی ضرورت تو نہیں؟ بالکل نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ میں شاہدہ اور بشارت جٹ سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ کہیں میرا نام تو نہیں آئے گا نا جناب؟ رضیہ نے حفظ ما تقدم کے طور پر پوچھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ تم بے فکر ہو جاؤ، مجھے جو کچھ بھی کرنا ہوگا اپنے مخصوص انداز میں کروں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں تمہاری فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں آگے بڑھ کر بشارت جٹ کی گردن پر ہاتھ ڈالوں گا۔ گردن پر ہاتھ ڈالوں گا کے الفاظ نے ان دونوں میاں بیوی کو بری طرح چونکا دیا۔ صابر علی نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، خیریت تو ہے نا ملک صاحب؟ خیریت ہوتی تو سگی اپنی جان سے کیوں جاتی؟ میں نے گول مول جواب دیا۔
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سگی کی موت میں بشارت جٹ کا ہاتھ ہے؟ ایسا ہو بھی سکتا ہے، میں نے ایک بار پھر مبہم انداز میں کہا۔ ان کے چہروں پر موجود الجھن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ وہ کبھی مجھے اور کبھی ایک دوسرے کو تعجب خیز انداز میں تکنے لگے۔ میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، تم لوگ اپنے ذہنوں کو نہ تھکاؤ اور گھر جا کر آرام کرو۔ میری تفتیش کا جو بھی نتیجہ برآمد ہوگا وہ سب لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ شاہدہ اور بشارت کو میں نے یکے بعد دیگرے تھانے بلوا لیا تھا۔ ان کی آمد میں نے دانستہ آدھے گھنٹے کا فرق رکھا تھا اور یہ کارروائی صابر علی اور رضیہ کے جانے کے فوراً بعد عمل میں آ گئی تھی۔ میں متعلقہ لوگوں کو ایک رات کی مہلت دینے کو تیار نہیں تھا۔ بشارت جٹ کو گاؤں سے باہر کھیتوں میں سے پکڑا گیا تھا، اس لیے وہ اکیلا ہی تھا، جبکہ شاہدہ کو اس کے گھر سے نکال کر تھانے بلایا گیا تھا۔ چنانچہ اس کی ماں رحمت بی بی بھی ساتھ آ گئی تھی، اور مزے کی بات یہ تھی کہ بشارت جٹ کو اس بات کی قطعاً کوئی خبر نہیں تھی کہ گھر کی بھیدن شاہدہ بھی اس وقت تھانے میں موجود ہے۔ بشارت حوالات میں تھا اور شاہدہ اپنی ماں کے ساتھ اس وقت میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں نے رحمت بی بی کو بتا دیا کہ معمول کی پوچھ گچھ کے بعد میں انہیں گھر جانے کی اجازت دے دوں گا۔ میں دراصل شاہدہ سے رضیہ کے بیان کی تصدیق کرنا چاہتا تھا تاکہ بشارت جٹ پر بڑا مضبوطی کے ساتھ ہاتھ ڈالا جا سکے۔ میں نے واقعتاً شاہدہ اور اس کی ماں کو 10-15 منٹ میں فارغ کر دیا۔ میں نے بڑے طریقے سلیقے سے شاہدہ کی زبان سے وہ راز اگلوا لیا جو تھوڑی دیر پہلے رضیہ کی زبانی مجھ تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے جب انہیں زبان بند رکھنے کی تاکید کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تو انہیں یقین ہی نہیں آیا۔ رحمت بی بی نے غیر اعتباری انداز میں مجھے دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، ہم جائیں؟ ہاں ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تو کیا آج کی رات تھانے میں گزارنے کا ارادہ ہے؟ نہیں جی، بالکل نہیں، رحمت بی بی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ خدا کسی دشمن کو بھی تھانے میں رات گزارنے کا موقع نہ دے۔ تمہارا مطلب ہے ہم دشمن سے بھی زیادہ برے لوگ ہیں؟ میں نے تفریحاً پوچھ لیا، جو دن رات یہاں تھانے میں پڑے رہتے ہیں۔ نہیں جی، یہ بات نہیں ہے، وہ تصحیح کرنے والے انداز میں بولی۔ آپ تو اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں، تم دونوں بھی اپنی ڈیوٹی نبھانے کی کوشش کرنا، میں نے تنبیہی انداز میں کہا۔ یاد ہے نا میں نے تمہیں کیا ہدایت دی ہے؟ جی یاد ہے، یاد ہے، انہوں نے بیک زبان کہا، پھر بڑی سرعت کے ساتھ وہ میرے کمرے سے رخصت ہو گئی۔ ان کی اضطراری عجلت کو دیکھتے ہوئے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ شاید ان کے ذہنوں میں یہ خوف جاگزی ہے کہ اگر وہ مزید ایک لمحہ بھی تھانے میں رک گئیں تو میں انہیں پکڑ کر حوالات میں بند کر دوں گا۔ ان کے جانے کے 5 منٹ بعد میں نے بشارت جٹ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ خاصا پریشان اور گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ وہ میرے عملے کے کئی افراد سے یہ سوال کر چکا تھا کہ اسے کس جرم میں پکڑ کر تھانے لایا گیا ہے۔ وہ میرے سامنے پہنچایا گیا تو میں نے کڑی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا، جانتے ہو بشارت، میں نے تمہیں یہاں کیوں بلوایا ہے؟ تھانے دار صاحب، یہ بات تو میں نے کئی لوگوں سے پوچھی ہے، وہ فریادی لہجے میں بولا، لیکن مجھے کوئی کچھ بتاتا ہی نہیں۔ اس لیے کوئی کچھ نہیں بتاتا کہ یہ تمہارا نہیں، میرے پوچھنے کا سوال ہے، میں نے سخت انداز میں کہا۔ بتاؤ تم میں ایسی کون سی خوبی چھپی ہے جسے دیکھنے کے لیے میں نے تمہیں بڑے چاؤ سے اپنے پاس بلایا ہے؟ جی، آپ کی باتیں تو میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی، وہ چوکندہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں جی، میں سمجھاتا ہوں تمہیں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، دیکھنا چٹکی بجانے میں تمہاری ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگا۔ آئندہ 5 منٹ میں نے اسے اس کی کرتوتوں سے آگاہ کر دیا۔ وہ کسی بھی طرح ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے میرے بعض سوالات کے جوابات اتنے بودے دیے تھے کہ اس کے سگی کی موت میں ملوث ہونے کا مجھے یقین ہو گیا، لہٰذا میں نے اس کی تنفن اور اکڑ فن کو زائل کرنے کے لیے اسے حوالدار برکت علی کے حوالے کر دیا۔ حوالدار برکت مجرموں کی زبان کھلوانے میں ید طولہ رکھتا تھا۔ اگلی صبح میں تھانے پہنچا تو برکت علی نے بشارت جٹ کو بالکل سیدھا کر دیا تھا۔ رات بھر کی مہمانداری نے اس کے سارے قصبل نکال دیے تھے۔ مجھے پتا چلا کہ رات کو شوکت جٹ نے 2-3 مرتبہ تھانے کا چکر لگایا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، لیکن تھانے کے عملے نے اسے حوالات تک جانے کا موقع فراہم نہیں کیا، اور یہ سب میری ہدایت کا نتیجہ تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تو حوالدار برکت علی نے بشارت جٹ کو میرے سامنے پیش کر دیا اور بڑے فخر سے بتایا، ملک صاحب، بندہ سچ بولنے پر پوری طرح آمادہ ہے جی، آپ چاہیں تو اس کا بیان قلم بند کر لیں۔
میں نے معنی خیز انداز میں ہنکارا بھرا، پھر بشارت جٹ کی جانب سوالیہ نظر سے دیکھا۔ کیوں بھائی سرما، برکت علی ٹھیک کہہ رہا ہے؟ وہ منہ سے تو کچھ نہیں بولا، بس رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ رات حوالدار نے اس کی کچھ زیادہ ہی مہمانداری کر دی تھی۔ اس کا انگ انگ ٹوٹ پوٹ کا شکار نظر آتا تھا۔ میں نے کاغذ قلم سنبھالا اور بشارت جٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بھائی شروع ہو جاؤ، اور وہ میرا اشارہ پاتے ہی شروع ہو گیا۔ اس روز میں نے بشارت جٹ کا جو بیان قلم بند کیا وہ در حقیقت اس کا اقبال جرم تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بڑے تمام جرائم کا اقرار کر لیا۔ واقعات کے مطابق اس نے خاص منصوبہ بندی کے تحت سگی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ وہ اس کے ساتھ سنجیدہ نہیں تھا۔ انہی چوری چھپی ملاقاتوں میں ایک نازک لمحے کے دوران میں وہ دونوں تمام اخلاقی حدود کو پھلانگتے چلے گئے، جس کا نتیجہ وہی نکلا جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں درج تھا۔ اپنے اقبالی بیان میں بشارت جٹ نے جو سب سے زیادہ سنسنی خیز انکشاف کیا وہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ اس نے سگی کی چاچی زلیخا کے اشارے پر کیا تھا۔ زلیخا سگی سے بہت زیادہ حسد کرتی تھی۔ نغمہ کے لیے جو بھی رشتہ آتا وہ لوگ سگی کو پسند کر کے چلے جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ زلیخا کی سگی کے لیے نفرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس نے ایک تیر سے کئی شکار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بشارت جٹ کے ساتھ سگی کو ملوث کر کے مشتاق پٹواری کی نظروں میں اسے گرانا چاہتی تھی کہ وہ ایک آوارہ اور بدماش لڑکی تھی، اور اس کی صحبت کا اثر نغمہ پر بھی پڑ سکتا تھا۔ مشتاق پٹواری اپنی بھابھی اور بھتیجے کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب خورشید بی بی کہیں گم ہو گئی تو پٹواری کی ساری توجہ سگی کی جانب مبذول ہو گئی تھی، اور اس بات سے زلیخا کو بڑی اذیت پہنچتی تھی۔ وہ حسد اور ہرس کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ زلیخا کی خواہش تھی کہ سگی کسی طرح مشتاق پٹواری کی نظروں میں بری ثابت ہو جائے۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بشارت جٹ کی مدد سے ایک ڈرامہ رچایا، لیکن جب اس پر یہ انکشاف ہوا کہ بشارت جٹ نے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھر دیا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ دوسری جانب بشارت بھی بڑی مشکل میں آ گیا تھا۔ ان کے مشترکہ کارنامے کے نتائج کی روشنی میں سگی بشارت جٹ سے شادی کے لیے ضد کرنا شروع کر چکی تھی۔ یہ ان کے پروگرام کا حصہ نہیں تھا۔ جب زلیخا اور بشارت جٹ نے ایک دوسرے کو اپنی بپتا سنائی تو زلیخا کے شیطانی ذہن نے فوراً اس مسئلے کا حل نکال لیا۔ اس نے بشارت جٹ کے ذریعے سگی تک سفوف کی ایک پڑیا پہنچوائی جو در حقیقت ایک زود اثر زہر تھا۔ بشارت نے مذکورہ پڑیا سگی کو دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ رات کے وقت یہ دوا کھا لے تو اسے اس مصیبت سے نجات مل جائے گی جس کی وجہ سے وہ بشارت جٹ کو شادی کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ سگی کے پاس اور کوئی محفوظ راستہ نہیں تھا، لہٰذا مجبوراً اسے بشارت جٹ کی بات ماننا پڑی جو کہ اصل میں زلیخا کی بات تھی۔ بہرحال حسب پروگرام وقوع کے رات سگی نے سفوف کی وہ پڑیا اپنے میدے میں پہنچا دی اور موت کی ابدی نیند سو گئی۔ زلیخا نے اپنے منصوبے کو فائنل ٹچ دینے کے لیے بشارت جٹ کی مدد سے سگی کی لاش کو پھانسی پر لٹکا دیا تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ سگی نے خودکشی کی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ نقطہ موجود تھا کہ اگر پولیس کو کسی طرح سگی کے پیٹ میں پوشیدہ راز کی خبر ہو بھی گئی تو یہی سمجھا جائے گا کہ سگی نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے خودکشی کی تھی۔ چنانچہ زلیخا کی راہ کا ہر کانٹا صاف ہو جاتا۔ زلیخا کی یہ بدقسمتی کہ میں سگی کی لاش کو دیکھتے ہی چونک گیا اور ایک مخصوص سوچ کے ساتھ جب میں نے اپنی تفتیش کو آگے بڑھایا تو کامیابی نے میرے قدم چوم لیے تھے۔ میں نے بشارت جٹ اور زلیخا بی بی کے خلاف بڑا سخت قسم کا چالان تیار کر کے انہیں عدالت کے حوالے کر دیا۔ ان کے ذہنوں اور دلوں میں موجود ہوس نے جو فتنہ جگایا تھا اس نے مشتاق پٹواری کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ برائی کا انجام بالآخر ہلاکت اور تباہ کاری ہی ہے۔ کہانی کے اختتام پر ایک دفعہ پھر آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ایز اے نیو یوٹیوبر ہمیں سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی سنسنی خیز کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔